अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। बहुत सवालात आ रहे थे और बड़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी शेख के हवाले से। माशाल्लाह आप लोग देखते हैं और बहुत मुस्तफ़ीद होते हैं, लेकिन जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी वो यही था कि हालात आज़रा अभी शाम में जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई, फिर गज़ा का मामला वर्सन होता जा रहा है, अल्लाह माफ़ करे, और जिस तरह से बहुत तेज़ी से हालात उम्मत मुस्लिमा के चेंज हो रहे हैं, ओवरऑल ग्लोबली वर्ल्ड पॉलिटिकली बहुत रीशेप हो रहा है। तो इसमें अहादीस को देखा जाए और इस्लामिक लिटरेचर को देखा जाए तो क्या रहनुमाई हमें मिलती है और व्हाट शुड बी आर इंशाल्लाह एक्शन प्लान एज अ फैमिली, एज एन इंडिविजुअल इंशाल्लाह ताला। सो उसके लिए मैंने दावत दी डॉक्टर हमाद लखवी साहब को। शेख जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। बहुत शुक्रिया शेख, आपने टाइम दिया अपने बिज़ी स्केड्यूल से, और टॉपिक जैसे कि आपने सुन लिया बहुत इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी। शेख मैं एक हदीस से स्टार्ट करना चाहूँगा। बहुत ये हदीस आजकल वायरल है और लोग जानना चाहते हैं कि इसमें जो तसलसल है वो तसलसल के मुताबिक क्या क्या होगा और ज़ाहिर है कि उसके बाद फिर क्या होगा। ये हदीस सुनन नबी दाऊद में है, सही इसको करार दिया उलमा अलबानी ने। हदीस है कि बैतुल मक़दस की आबादी मदीना की वीरानी होगी और मदीना की वीरानी लड़ाइयों और फितनों का ज़हूर होगा। फितनों का ज़हूर कुस्तुनतुनिया की फ़तह होगी और कुस्तुनतुनिया की फ़तह दज्जाल का ज़हूर होगा। अब इसमें शेख आपकी इजाज़त से बैतुल मक़दस की आबादी से क्या मुराद है, मदीना की वीरानी से क्या मुराद है, डिफरेंट लोग डिफरेंट इंटरप्रेट करते हैं। फिर ये जो कुस्तुनतुनिया दोबारा फ़तह होना, इसका मतलब चला जाएगा हमारे हाथ से, तो ये अनपैक करना बड़ा ज़रूरी है हदीस, तो इस पर तबसरा फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन सबसे पहले हमें ये जो इलाक़ाई सूरत हाल है ना, इसको यूँ देखना चाहिए कि अहादीस के अंदर जिस शाम का ज़िक्र है उस शाम में मौजूदा 4 ममालिक तो डेफिनेटली शामिल है। सही। उसमें उर्दन शामिल है, उसमें फ़लस्तीन शामिल है, उसमें लबनान शामिल है और उसमें मौजूदा सीरिया शामिल है। इसके अलावा बाज़ इंटरप्रिटेशंस के मुताबिक कब्रस भी उसके अंदर, साइप्रस जिसको हम कहते हैं, वो भी इसमें शामिल है, और एक सूबा तुर्की का भी उसके अंदर शामिल है। ये सारा मिला के शाम बनता है। ठीक है। लिहाजा जितनी भी शाम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बताई है, तो उसका जो मरकज़ व महवर है वो ये पूरा इलाका है। कोई एक मुल्क नहीं है, मौजूदा मुल्क शाम नहीं है, बल्कि पूरा इलाका जो है उसके अंदर शामिल है। जहाँ तक कुस्तुनतुनिया की बात है, जाहिर है कि ये इस्तांबुल का दूसरा नाम है और इस्तांबुल जो है वो मुसलमानों के कब्ज़े में है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें जो जिक्र फरमा रहे हैं वो कुस्तुनतुनिया की फ़तह का जिक्र फरमा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कुस्तुनतुनिया पहले हमारे हाथों से जाएगा, मुसलमानों के हाथों से ये चला जाएगा और ये फिर जाके फ़तह होगा। और इसकी फ़तह के बारे में बाज़ अहादीस के अंदर आता है कि जब कुस्तुनतुनिया फ़तह होगा तो मुसलमान जो हैं वो इस कदर यानी ईमान वाले होंगे और उनका ईमान इस कदर मजबूत होगा। असल में ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। इसको मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाऊँ तो इमाम महदी का जो ज़हूर है, सही, वो फितनों के ज़हूर में इमाम महदी जो है वो आएंगे फितनों के दौरान। उसमें बाज़ निशानियां हैं। उसमें मसलन ये एक निशानी ये है कि कोई अरब जो बादशाह है उसका इंतकाल होगा और उसके बाद झगड़ा होगा वहाँ भी, अरब में भी, कि किसको जो है वो बादशाह बनाया जाए। 3 प्रिंसेस का आता है जिक्र, आपस में झगड़ा होगा। अच्छा, इसी तरह ये भी है कि मुसलमानों की क़यादत का फुकदान होगा। अच्छा, और उसमें ये भी है कि मुसलमान जो हैं हज के मौके पर इकट्ठे होंगे और हज के मौके पर आपस में गुफ्तगू कर रहे होंगे कि किस तरह से हमें कायद मिले। तो उनको उस दौरान, हज के दौरान जो है ये महसूस होगा कि जो जिसको हम क़यादत देना चाहते हैं वो शख्स यहाँ कहीं मौजूद है, और फिर कोशिश करेंगे वो कि वो उनको ढूंढ लें। और उसमें फिर तफसील आती है कि वो मक्का में कोशिश करेंगे ढूंढने की, तो वो जो शख्स जिसको ढूंढ रहे होंगे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उसकी वल्दियत मेरी वल्दियत के ऊपर होगी। बिल्कुल सही। और वो हसनी सैयद होगा और उसको जो है यानी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला की औलाद में से होगा। अच्छा, उसको लोग ढूंढ रहे होंगे, वो मदीना चला जाएगा
پھر لوگ مدینہ جائیں گے، پھر وہ واپس جو ہے مکہ آ جائے گا. اچھا یہ جو امام مہدی کا پھر بالآخر ان کو جب وہ پا لیں گے تو وہ موقع ہوگا کہ وہ حجر اسود کے قریب وہ موجود ہوگا، بلکہ ملتزم کے ساتھ وہ چمٹا ہوا ہوگا جب لوگ اس کو ڈھونڈ لیں گے. اچھا اس کو ڈھونڈ لیں گے تو وہیں پہ گفتگو شروع ہو جائے گی کہ آپ کی ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. اچھا حدیث کے جو الفاظ ہیں نا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی اپنے ظہور سے قبل وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری شخصیت نہیں ہوں گے. صحیح. یعنی پہلے بالکل عام آدمی ہوں گے، کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ امام مہدی ہو سکتے ہیں یا کوئی سا. کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب بیعت ہوگی نا تو وہ کہیں گے کہ میں پھر جہاد پہ بیعت لوں گا. اچھا لوگ تیار ہو جائیں گے بیعت کرنے کے لیے. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَيُصْلِحُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو صلاحیتیں عطا فرما دے. صحیح. یعنی وہ جو باصلاحیت بنیں گے بالکل ٹھیک، تو وہ ایک ہی رات میں اللہ کی طرف سے ان کو صلاحیتیں عطا ہوں گی. تو اچھا اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں. اچھا اس میں ایک حصہ مسلمانوں کا وہ ہوگا جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں، اور ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دوسرا حصہ یعنی 3 میں سے دوسرا حصہ وہ ہوگا جو لڑائیوں میں شہید ہو جائیں گے. ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روئے زمین کے بہترین شہداء ہوں گے. اللہ. اس کے بارے میں بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ قتل عام ہوگا اور اتنی زیادہ شہادتیں ہوں گی کہ بعض روایتوں میں اس طرح ہے کہ ایک آدمی کے 100 بیٹے ہوں گے، 99 شہید ہو جائیں گے اور ایک بچے گا. یعنی اس کا مطلب اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ شہادتیں ہوں گی. اور ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ روئے زمین کے بہترین شہداء ہوں گے. ایک حصہ جو بچے گا ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ان کو کوئی چیز، کوئی فتنہ ان کے ایمان کو خراب نہیں کر سکے گا، وہ بہترین مومن ہوں گے. اچھا جو قسطنطنیہ کی فتح ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کی قوت سے اس کی دیوار گر جائے گی. یعنی ان کو لڑائی نہیں لڑنی پڑے گی. اچھا یعنی وہ اس طرح کے مومن ہوں گے بالکل ٹھیک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو وہ اپنی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے یا اللہ اکبر کہتے ہوئے جب وہ قریب پہنچیں گے تو دیوار گر جائے گی اور وہ فتح ہو جائے گا بغیر کسی لڑائی کے. وہاں جب وہ فتح ہوگا تو ان کو اطلاع ملے گی کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے. اچھا. اور پھر یہ دوڑیں گے پیچھے کو جو کہ دجال کا ظہور ہو گیا. اچھا یہ جو یہ تفصیل ہے تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی اسی ترتیب کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو بیت المقدس کی آبادی ہے وہ مدینہ کی بربادی ہوگی، اور مدینہ کی بربادی جو ہے وہ خروج الملحمہ، وہ جنگوں کا آغاز ہو جائے گا. اور جب جنگوں کا آغاز ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں فتح قسطنطنیہ ہوگی، اور فتح قسطنطنیہ ہوگی تو اس کے بعد جو ہے دجال کا ظہور ہوگا. تو یہ جو تفصیل ہے، یہ ترتیب ہے، لگتا ہے کہ ترتیب یہی ہوگی، اس لیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو یقیناً یہی ترتیب ہوگی. تو اس میں ایک بات بہرحال میں جو آپ نے کہا کہ بیت المقدس کی آبادی سے کیا مراد ہے اور بربادی سے کیا مراد ہے، دیکھیں اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو سمجھ آتی ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ اس کے اندر جتنی خرابیاں ہیں، جتنے وہاں پہ کیوس ہے، وہ ختم ہو جائے گا. آبادی سے مراد یہ ہے. اچھا. اور یہاں کی بربادی سے مراد ہے جتنا یہاں پہ امن ہے یہ ختم ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. خراب ہے نا، خراب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. خراب یثرب، حدیث کے الفاظ ہے خراب. صحیح ہو. اب خرابی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو خرابی ہو سکتی ہے، مینیجریل خرابی ہو سکتی ہے، وہ نظام کی خرابی ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کے ایمان کی خرابی ہو سکتی ہے. ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتنوں کے دور میں ایمان جو ہے وہ حجاز کے اندر سکڑ کے آ جائے گا. جس طرح سے سانپ جو ہے سکڑ کے اپنی بل میں گھس جاتا ہے، اس طرح سے ایمان سکڑ کے حجاز میں آ جائے گا. حجاز یعنی مکہ مدینہ؟ مکہ اور مدینہ. اچھا. تو جب مکہ اور مدینہ میں ایمان آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے ایمانی خرابی تو نہیں ہوگی، کسی اور طرح کی خرابی ہوگی. کوئی بد انتظامی ہو جائے گی، کوئی لڑائی ہو جائے گی، کوئی سیاسی ایشو ہو جائے گا، کوئی اس طرح کا ایشو ہوگا. اور اس ایشو کے بعد جنگیں شروع ہو جائیں گی. اب وہ جو جنگیں شروع ہوں گی، جو بھی قیادت کا فقدان ہوگا. میں جب پہلی دفعہ ایک حج پہ گیا تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ
वहाँ हर हज के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस होती है और पूरी दुनिया के उलमा आते हैं। सही। और मैंने वो जब वो मोतमर हज जो है वो मैंने देखी तो मुझे फौरन ये हदीस याद आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज के मौके पर इमाम महदी का ज़हूर होगा और क़यादत का फुक़दान होगा, उलमा आपस में बात कर रहे होंगे। तो मैंने कहा उसकी बुनियाद ये पड़ चुकी है गोया कि हज के मौके पर पूरी दुनिया के उलमा इकट्ठे होते हैं, तो जब कभी क़यादत का फुक़दान होगा और इस तरह की डिस्कशन होगी तो उसके नतीजे में इमाम महदी का ज़हूर भी होगा। तो जब इमाम महदी का ज़हूर हो जाएगा तो फिर बहरहाल लड़ाइयाँ होंगी, और वो लड़ाइयाँ कितनी हैं? खुरूजुल मलहमा, मलहमा से मुराद बहुत बड़ी जंगें, जंगों का ज़हूर, और वो कितनी होनी है अल्लाह को मालूम है, कितना अरसा होनी है अल्लाह को मालूम है। ये वो इंटरप्रिटेशन है जो हमारी समझ में आती है। वैसे मैं इन सारी बातों के बारे में जो मुस्तकबल के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, उसके बारे में मैं हमेशा ये बात अर्ज़ किया करता हूँ कि हमें उसके बारे में हतमी तयन की बात नहीं करनी चाहिए, और हतमी तयन किया भी नहीं जा सकता। हो सकता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात तमसीली अंदाज में फरमाई हो सकता है कोई बात हकीकी अंदाज में फरमाई हो। वो हकीकी हो या तमसीली हो, हम ना उसके वक्त का तयन कर सकते हैं और ना उसकी नौइयत का हकीकी तयन कर सकते हैं। अलबत्ता पॉसिबिलिटीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं, ये इम्कान है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, सिर्फ ये कह सकते हैं। और असल में जितनी मुस्तकबिल की बातें हैं और ख़ास तौर पे दौर फितन की बातें हैं, वो असल में तो हमारे ईमान को बूस्ट करने के लिए और हमारी रहनुमाई के लिए हैं कि जब दौर फितन होगा, इस तरह की सूरत हाल होगी, तो आपको ये करना चाहिए और ये करना चाहिए, और आप अपने ईमान को मजबूत करें और ईमान की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी गुजारें। असल में तो हमारे लिए ये रहनुमाई है। बाकी रही बात वाक़यात के तयन की, तो उसका हतमी तयन नहीं किया जा सकता। अच्छा शेख, ये कुस्तुनतुनिया जो कि करंट इस्तांबुल है, ये आपने भी कहा कि हमारे हाथ से चला जाएगा, किसके हाथ में जाएगा? ये जो हदीस में समझ आती है ना, ये ईसाइयों के हाथ में जाएगा, क्रिश्चियंस उसके ऊपर जो है काबिज होंगे। अब देखें, शाम का जो पूरा हिस्सा है जी, इसके बारे में जो फ़लस्तीन है ख़ास तौर पे, मुल्क शाम के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो शाम एज ए होल बात की, और उसमें ज़ाहिर है जितनी मतलब बहरा तबरिया की बात होती है या बागात की बात होती है, तो ये ज़्यादातर फ़लस्तीन की सरज़मीन के ऊपर है, लेकिन बहरहाल ये शाम का हिस्सा है। तो इन सारी चीज़ों की जो का तज़किरा आता है, तो इसका मतलब ये है कि जो असल यानी मेन जो लड़ाई का मरकज़ होगा वो फ़लस्तीन होगा, जो अर्ज़ शाम का हिस्सा है। और इसमें जो दज्जाल के बारे में भी आता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो आके उसको दज्जाल को कत्ल करेंगे, तो बाबे लुद के करीब उसको पकड़ेंगे, और बाबे लुद जो है वो भी फ़लस्तीन में है। इसलिए ये सारा मुझे लगता है कि ये वाला जो इलाका है यही वो बनेगा जो लड़ाइयों का मरकज़ व महवर भी होगा, और फिर इस्लाम के उरूज सानी का जो मरकज़ व महवर है वो भी ये वाला इलाका है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के बारे में बहुत सारी फजीलत की अहादीस बताई हैं, बल्कि आपने यहाँ तक फरमाया है अलैकुम बिश्शाम, कि जब फितनों का दौर हो तो आप शाम को लाजिम पकड़ो। अच्छा, शाम यानी शाम में जाओ। और फिर आपने ये भी फरमाया कि जब शाम वाले लोग जो हैं बिगाड़ का शिकार हो जाएं तो फला खैर फीकुम, फिर उसके बाद तुम्हारे अंदर कोई खैर बाकी नहीं रहेगी। यानी शाम के अंदर अगर हालात खराब हो जाए तो तुम्हारे अंदर कोई खैर बाकी नहीं रहेगी। तो शाम से मुराद सिर्फ सीरिया नहीं है, बिल्कुल, बल्कि ये सारा इलाका है। और ये सारा इलाका जब भी किसी लड़ाई में, किसी मामले में उलझ गया, तो अब भी उलझा हुआ है, लेकिन जब ये पूरा इलाका उलझ गया तो समझ लीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला खैर लकुम फला खैर फीकुम, इसके बाद तुम्हारे लिए कोई खैर नहीं है। लेकिन एक बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस के अंदर जो है ना, जो उम्मीद की बात बताई, अब हमारे एक ताइफा ऐसा होगा, एक गिरोह ऐसा होगा जो लड़ रहा होगा अल्लाह के लिए, और वो अल्लाह की तरफ से मदद किए गए होंगे, मंसूरीन, उनकी अल्लाह की तरफ से मदद आ रही होगी, और वो हमेशा रहेगा। और वो ऐसे लोग होंगे कि उनको जो लोग जलील करना चाहेंगे वो कभी जलील नहीं कर सकेंगे, कोई रुसवा नहीं कर सकेगा, वो गोया अल्लाह की तरफ से मदद पर होंगे और अल्लाह की तरफ से उनको मदद आ रही होगी। अब वो कौन लोग हैं, ये कब होगा, ये ना हम वक्त का तयन कर सकते हैं, ना हम गिरोह का तयन कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल जब स्पेसिफिकली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम की बात की है, और उन बच्चा बाज एक हदीस में आता है
کہ شام کو لازم پکڑو، اس لیے کہ شام کی سرزمین کے اوپر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اندازہ کریں۔ اور اس طرح سے بہت ساری فضیلت کی حدیث ہیں، لیکن یہ پورا علاقہ ہے جس کی فضیلت کی حدیث ہیں۔ اور پھر عروج ثانی کے حوالے سے بھی جتنے نشانات ملتے ہیں اور جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں ان میں اسی علاقے کا تذکرہ ہے، اور لگتا یہی ہے کہ عروج ثانی جو اسلام کا ہے وہ وہیں سے ہوگا۔ شیخ، کرنٹ افیئرس پہ نظر ڈالی جائے تو یہ جو جوئش سیٹلمنٹ ہے وہاں پہ، جیسے آپ نے بھی اس حدیث کے مطابق کہا کہ بیت المقدس کی آبادی سے آپ نے کہا کہ یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ یعنی وہ آباد ہو جائے گا، ویران تھا اور پھر آباد ہو جائے گا، تو اس سے یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب کہ وہاں پہ جو ابھی زائنسٹ قبضہ ہے، ہم جوئش اس لیے نہیں کہتے کیونکہ جیوز بھی آپ کو پتہ ہے کچھ ان میں ڈفرینٹ لوگ ہیں، تو یہ زائنزم کی پوری ایک زائنسٹ ہے، بالکل صحیح۔ تو زائنسٹ جو ایک قبضہ ہے وہ پھر ختم ہو جائے گا وہاں پہ، یہ اس سے اخذ کیا نہیں، میں تو اس کو نہیں کہتا، آبادی سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے، یعنی بیت المقدس کی آبادی سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ وہاں قبضہ مسلمانوں کا ہو جائے گا۔ اچھا، بل وہ قبضہ کسی کا بھی ہو، ایک پرامن علاقہ بن جائے گا، اور وہاں پہ جو کیوس ہے، جو ابتری ہے، جو افراتفری ہے، جو جنگ کی صورتحال ہے، ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اس سے یہی مراد ہے۔ البتہ قبضہ کس کا ہوگا یہ اس سے پتہ نہیں چلتا، لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ جو آخری لڑائی ہونی ہے وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیئرلی یہ بات فرمائی کہ وہ یہودیوں کے ساتھ ہونی ہے، شام کے اندر یہودیوں کے ساتھ آخری جنگ ہونی ہے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قسطنطنیہ کے اوپر جو قبضہ ہوگا وہ عیسائیوں کا ہوگا، اور جو شام کے اوپر یا فلسطین کے اوپر جو قبضہ ہوگا وہ یہودیوں کا ہی ہوگا۔ لہٰذا وہ جو آخری حدیث کے جس میں آتا ہے حدیث میں کہ مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ لڑیں گے، تو یہ یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپے گا، تو درخت بول کے بتائے گا کہ مسلمان کو کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اور اس کو جو ہے وہ آ کے مارو، اور اس کو مارے گا سوائے ایک درخت کے، اور وہ درخت جو ہے غرقد کا، کہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ چھپے گا اور وہ نہیں بتائے گا، باقی سارے ہی بتائیں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ درخت بہت زیادہ لگا رہے ہیں یہودی وہاں پہ۔ اچھا، اب اندازہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسلمانوں کی جو ٹریڈیشن ہے، علمی روایت ہے، اس کے اوپر ان کو اعتبار ہے، اور وہ اس کے مطابق جو اپنی پوری پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے وہ پلاننگ تو کوئی نہیں کر رہے، بس یہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سے مدد کی توقع رکھتے ہیں۔ اب یہ غزہ والا جو معاملہ ہے اور جو غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، تو مسلمانوں نے اور مسلمان ممالک نے تو اس کے اندر کچھ نہیں کیا، کوئی کسی حکمران نے کوئی رول پلے نہیں کیا، ایز اے کنٹری جو ہے کسی ملک نے کوئی رول پلے نہیں کیا کہ ان کی غزہ والوں کی مدد کی ہو۔ البتہ یہ جو عوامی لیول پہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں، یا احتجاجی ریلیاں ہیں، یا ان کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کے مختلف طریقے ہیں، جو یہودیوں کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہے، یہ ساری چیزیں عوامی لیول پہ ہوئی ہیں، لیکن گورنمنٹ کی سطح پہ 57 اسلامی ملکوں میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ ایسا کریں گے ایسا کریں گے، جبکہ اسرائیل کی مدد کرنے والوں نے پوری بے باکی کے ساتھ مدد کی ہے۔ بالکل۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس موقع پر مسلمان جو ہیں وہ پوری طرح کھل کے ان کی مدد کرتے، اور مجھے یوں لگتا ہے واللہ عالم مسلمانوں میں سے کوئی ملک اگر یہودیوں کو یہ پتا ہوتا، اسرائیل کو اگر یہ پتا ہوتا کہ مسلمانوں کا کوئی ملک ہمارے مقابلے میں آگے کھڑا ہو سکتا ہے، مطلب پاکستان کے بارے میں ان کو پتا ہوتا کہ پاکستان ہمارے مقابلے میں غزہ والوں کی مدد کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے اور جنگ کے لیے آ سکتا ہے، اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اگر ان کو پتا ہوتا تو کبھی یہ حرکت نہ کرتے۔ ان کو پتا ہے کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا، لہٰذا انہوں نے چن کے جو ہے وہ ان کا قتل عام کیا ہے، اور اتنا بڑا قتل عام دیکھیں کہ وہ یہ میں اس کو جنگ ہرگز نہیں کہتا، یہ جنگ نہیں ہے، یہ جینوسائیڈ ہے، قتل عام۔ تو اس طرح جب مسلمانوں نے وہاں مدد نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، کوئی معاملات ہوں گے، ہم دعائیں کر لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ جو جنگیں ہوں گی، جنگیں تو بھائی لڑنی پڑیں گی،
جو خروج الملحمہ ہے تو جنگیں ہوں گی، تو ایک جو پوری دنیا میں جس کو ورلڈ وار 3 کہہ لیں یا جو بھی اس کا نام رکھیں، تو وہ تو جنگیں لڑنی پڑیں گی. جب آپ لڑیں گے جنگیں تو اس کے نتیجے میں فتح ہوگی. تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے قسطنطنیہ جو ہے وہ عیسائیوں کے قبضے میں جا چکا ہوگا. وہ آدھا گویا ایک طرف جو ہے یہودی اور ایک طرف عیسائی. اس کے بعد جو جنگیں ہوں گی ان جنگوں کے نتیجے میں جا کے جب یہ جو امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر ان کی جنگیں ہوں گی، پھر ان جنگوں کے نتیجے میں مسلمان جو ہیں قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دمشق کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے وہ بھی اسی دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس کا ذکر آتا ہے کہ جامع مسجد میں وہ ان کا جو نزول ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مسلمانوں کے امیر کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قیادت کریں گے اور اس قیادت میں پھر وہ دجال کو قتل کریں گے اور ایک دفعہ پورا جو ہر طرف مسلمانوں کا جو ہے دورہ ہو جائے گا. شیخ گریٹر اسرائیل کا کوئی ملتا ہے سائن ہمیں کہ بنے گا؟ زائنسٹ بہت بڑی کو اسٹیٹ بنا لیں گے، مکہ مدینہ تک بھی پہنچ جائیں گے، عرب کنٹریز بھی کانکر ہو جائیں گی. حدیث میں نہیں دیکھیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. یہ ان کا قبضہ تو ہے لیکن کتنے علاقے پر قبضہ ہے، کہاں تک یہ پہنچ جائیں گے، یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی گریٹر اسرائیل کی کوئی باؤنڈری لائن جو ہے وہ حدیث کے اندر طے کی گئی ہو کہ یہ یہاں تک جو ہے یہودیوں کا قبضہ ہوگا. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہودیوں کا قبضہ ہوگا. جیسے میں نے عرض کیا کہ آخری جنگ جو ہے مسلمانوں کی عیسائیوں کو شکست دینے کے بعد پھر مسلمانوں کی آخری جنگ جو ہے یہودیوں کے ساتھ ہونی. تو وہ کتنے علاقے پر قابض ہوں گے واللہ اعلم. ٹھیک ہو گیا. تو شیخ ابھی ان حالات اور اسی لیے میں عرض کرتا ہوں جن لوگوں نے کہا گریٹر اسرائیل کے وہ ایک دفعہ قائم ہونا ہے اور یہ لازماً قائم ہوگا، تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس کو ہم انہی حدود کے تحت گریٹر اسرائیل کہیں کہ جو اسرائیل والے خود یہودی یا زائنسٹ جو چاہ رہے ہیں، جو انہوں نے نقشہ بنایا ہوا ہے اس کے مطابق وہ قائم ہوگا یا کوئی اس کی اور حدود ہوں گی. واللہ عالم، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. یہ سوال بڑا شیخ آ رہا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں یا بہت قریب ہے ان کا ٹائم، ایک دم سے ظہور ہو سکتا ہے. تو آپ کی اس پہ پرسنل رائے ایک ہوتی ہے نا ہر عالم کی، آپ کی اس پہ کیا ہے پرسنل؟ دیکھیں، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اس کے اوپر لوگوں نے آراء بھی دی ہیں جو کوئی اچھی آراء نہیں دی. مطلب میرے خیال میں تو امام مہدی کے ظہور کا ماحول بن رہا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں ماحول بن رہا ہے تو اس کے کتنی دیر بعد امام مہدی نے ظاہر ہونا ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے. لیکن جب ہم ان فتنوں کے ظہور، امام مہدی کے ظہور یا اس طرح کی نشانیاں جو قرب قیامت کی ان کے ظہور کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو دہائیاں لگ جانا، دو دہائی لگ جانا، یہ ایک بالکل چھوٹی سی بات ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ظہور ہونے کا وقت ہو گیا ہے اور یہ اس کے بعد وہ ان کا ظہور 1 دہائی کے بعد ہو، 2 دہائی کے بعد ہو، واللہ عالم کب ہونا یہ اللہ کو معلوم ہے. ہم اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتے ایگزیکٹ ڈیٹ. بہت سارے لوگوں نے تو ڈیٹس دی ہوئی ہیں لیکن یہ ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، لیکن ہونا ہے، یہ سارا کچھ ہونا ہے. وہ واقعات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ان کا وقوع تو ہونا ہے، لیکن کس اور ترتیب بھی یہی ہوگی. کب ہوں گے اور کس جگہ پہ ہوں گے یہ اللہ کو معلوم ہے. البتہ جن جگہوں کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے جیسے شام کی، تو وہ جگہیں جو ہیں وہ اسپیسیفک ہیں. تو ہاؤ ٹو بی شیور کہ ہم کم از کم ان کے اس رینک میں شامل ہو جائیں اگر آج کوئی عنقریب ظہور ہو جاتا ہے؟ ایز اے فیملی، ایز این انڈیویجول کس گائیڈ لائن کو فالو کریں؟ اپنی فیملی کی توجہ کس طرف دلائیں اتنی تیزی سے جو حالات چینج ہو رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ رف ٹف کا عادی بنائیں. صحیح. اس لیے کہ ہم جو نرم گرم بستروں میں سونے والے ہم جہاد پر کیسے بیعت کر سکتے ہیں؟ صحیح. اور امام مہدی کی بیعت ہوگی جہاد پر. بالکل ایسے. لہٰذا جو لوگ جہاد کے لیے ٹریننگ لینے کو بھی ایک مشقت سمجھتے ہیں تو وہ کیسے ان کی بیعت کریں گے؟ اللہ، ان کے لیے تو پرابلم ہوگا.
لہٰذا اس کو دیکھیں، یہودی اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ اپنے بچوں کو جنگی ٹریننگ دیتے ہیں. ہمیں بھی ایز مسلم نیشن کے طور پر، مسلم ملت کے طور پر ہمیں اپنے بچوں کو جہادی ٹریننگ دینی چاہیے. اور امت مسلمہ کے حکمرانوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اور میں تو کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے تمام عوام کے اوپر، مثلا ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، تمام عوام کے اوپر جنگی ٹریننگ لازمی ہونی چاہیے. بالکل صحیح. اور یہ بالکل ہر بچے کو، جیسے دیکھیں پہلے NCC ہوتی تھی اسکولوں کالجز کے اندر، میرے دور کی بات ہے یار. ہاں جی، NCC ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ ٹریننگ ہوتی تھی. پھر جام باز فورس ہوتی تھی، اس میں کمیونٹی کے لوگ ہوتے تھے، کچھ نہ کچھ ٹریننگ کا سلسلہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خاص عمر کی حد پہ جا کے فوجی ٹریننگ دینی چاہیے، اور قومی لیول پہ اس کو لازمی قرار دیا جانا چاہیے، اور سب لوگوں کو ٹریننگ دی جانی چاہیے. اور جب وہ ٹریننگ موجود ہوگی، رف ٹف کے عادی بنیں گے. دیکھیں کیا حالات بننے ہیں اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ جو کمفرٹ زون ہے نا، اس سے بہرحال باہر نکلنا ہے. اس کمفرٹ زون میں رہ کر امام مہدی کی بیعت نہیں کی جا سکتی، یہ پکی بات ہے. اس سے باہر نکلنا ہے، اور اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو اپنی ٹریننگ دینی پڑے گی، اپنے بچوں کو اس بات کا عادی بنانا پڑے گا، رف ٹف کا عادی. دیکھیں نا، مثلا دجال کے ظہور کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ سارے رزق کے وسائل اس کے پاس ہوں گے. بالکل سارا کچھ اس کے پاس ہوگا. وہ جس کو چاہے گا وہ دے گا، جس کو نہیں چاہے گا نہیں دے گا. اب کتنی بڑی آزمائش. صحیح بات. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پھر کھائیں گے کیا؟ یعنی سارے وسائل اس کے پاس، تو ہم کیا کریں گے؟ صحیح. آپ نے فرمایا تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، یہی کافی ہوگا. آپ یہ بتائیں کہ ہمارا پیٹ بھرتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، لا الہ الا اللہ کہنے سے، اللہ اکبر کہنے سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے؟ نہیں بھرتا. نہ ہمارے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اللہ کے ذکر کا عادی بنائیں، اور اس طرح عادی بنائیں کہ ان کی توجہ جو ہے یہ فاسٹ فوڈ اور کھانا پینا اور یہ ساری چیزوں سے ہٹ کے اللہ کے ذکر پر ہو. اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کا یہ جو بھوک کی طرف توجہ ہے یہ ختم ہو جائے. صحیح. آپ اللہ کے ذکر میں اس قدر انوالو ہوں کہ آپ کا بھوک کا احساس ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک. تو یہ ہے کافی ہونے کا مطلب. تو اس کا عادی اگر ہم نے بنایا ہوا ہے اپنے بچوں کو، یہ خود عادی بنے ہوئے ہیں، تو پھر یہ اس وقت سفائز کرے گا، ورنہ تو نہیں. رف اینڈ ٹف لائف سٹائل بنانا ہے، کمفرٹ زون سے نکلنا ہے، اپنے بچوں کو اس بات کا عادی بنانا ہے. اور میں تو قومی لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ قومی لیول پہ ہمیں جہاد کی ٹریننگ کرنی چاہیے. اور یہ فوجی ٹریننگ یہ حکومت کو چاہیے، یہ ہمارا کسی گروپ کا کام نہیں ہے. دیکھیں گروپس جب جہادی ٹریننگ دیتے ہیں پھر وہ اپنے اپنے مفادات لیتے ہیں، ایسے اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب نیشنل لیول پہ ہوگی تو وہ نیشنل کاز کے مطابق ہوگی. جب نیشنل کاز کے مطابق ہوگی تو اس کا فائدہ بھی پھر ملی لیول پہ ہوگا، قومی لیول پہ ہوگا. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر جب کبھی امام مہدی کا ظہور ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے، ہماری زندگیوں کے بعد ہوتا ہے، اگلی نسلوں میں ہوتا ہے، جب بھی کبھی ہوگا ہماری نسلیں اس کے لیے تیار ہوں. بالکل ٹھیک. اور جب تک ہم نے اپنی نسلوں کو اس کے لیے تیار نہ کیا، میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑے فرض سے غفلت برتیں گے جب ہم نے تیار نہ کیا. ایک ویڈیو بھی شاید دیکھ رہا تھا، یہ نیتن یاہو جو ہے اسرائیل کا پرائم منسٹر، اس نے بیان دیا ویڈیو میں، یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے، کہ یہ ہماری وجہ سے دیکھو تم لوگوں کو کامیابی ملی، کیونکہ ہم نے ایران کے جتنے ملیٹنٹ گروپس تھے اور جہادی گروپس تھے ان کو ہم نے جا کر چیک کیا، سبق دلایا، تو اس سے ریبلز کو موقع ملا. وہ کریڈٹ اپنی طرف شفٹ کر رہا تھا. دیکھیں کریڈٹ شفٹ کر کے پھر انہوں نے 85 مقامات پر حملہ کر دیا. ایسے ہی اور جتنا بفر زون تھا اس کے اوپر قبضہ کر لیا. بالکل. یعنی اور گولان کی پہاڑیوں کے اوپر بھی قبضہ. یعنی یہ عجیب و غریب بات ہے کہ وہ ادھر سے انہوں نے فتح حاصل کی ہے یا انہوں نے دمشق پر قبضہ ان کا مکمل ہوا ہے، تو آپ جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا حملہ کرنا شروع کر دیا ہے. اور مزے کی بات ہے اس میں رشیا ریزسٹ بھی نہیں کر رہا. رشیا کے حالانکہ وہاں پہ بیسز موجود ہیں اور رشیا ریزسٹ نہیں کر رہا. اور یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ایک بہت بڑی کنفیوزڈ سچویشن ہے. اور اس سچویشن میں بہرحال میں نے پہلے جیسے کہا امید تو رکھنی چاہیے، لیکن مسلمانوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے.